अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली बाक्सर और मेरे चैनल का नाम है खुफिया कार। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं जो भी आपसे बातें करता हूं मैंने वो लिखी नहीं होती, जैसे वो लिख के पढ़ते हैं ऐसा नहीं है ये, बल्कि मेरे कुछ तजर्बात हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ मेरी स्टडी है। तो जिसकी बेस पे एक विजन बनता है, बंदे का एक माइंड बनता है, उसके बाद वो अपना एनालिसिस पेश करता है। तो मैंने जो कुछ देखा, जो कुछ मैंने ऑब्जर्व किया, उसी हवाले से मैं आपसे बात करता रहता हूँ। बीइंग ए पाकिस्तानी एंड बीइंग ए ओवरसीज पाकिस्तानी, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि एक ईमानदार शख्स, इमरान खान, अल्लाह ताला उसे अपने ईमान में रखे, उसकी हिफाजत करे, वो हार गया और हार चोर जीत गए। जिन्होंने हार चोरी किया, जिन्होंने इस मुल्क को चोरी किया, हर इस मुल्क के एसेट्स को जो है ना एक्सप्लॉइट किया, वो जीत के। तो इससे सिर्फ मैं ही परेशान नहीं हुआ, मैं ही दुखों में मुब्तला और गमजदा नहीं हुआ, बल्कि हर ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो इस तकलीफ का शिकार है, कर्ब और दुख का शिकार है कि जो हमें हमारे जजों ने, हमारे इलेक्शन कमीशन ने, और आप कह लो कि हमारे कुछ सियासतदानों ने जाने जो ये दुख दिया है। तो इसी दुख में मैंने बताया था आपको सिराजुल हक के बारे में कि सिराजुल हक को मैं बचपन से जानता हूं। जब ये पहली दफा इस्लामी जमीयत तलबा का नाज़मी आला बना था, लाहौर आया था, जाती तौर पर मैं इसकी कदर करता हूं। मेरे लिए काबिल एहतराम भी है कि ये इंतहा का ईमानदार शख्स है, इंतहा का ईमानदार शख्स है। लेकिन हमारा इस्लाम हमें ये कहता है, हमारा अल्लाह ताला हमें ये कहता है कि अगर तुम किसी हक के मामले में जानबदार हो जाओ तो तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी शराफत किसी काम की नहीं है। तो मुझे इस वजह से सिराजुल हक पे जाना वो बहुत ज्यादा दुख है कि वो पीडीएम का एक मोहरा बना हुआ है। पीडीएम जो है क्या है, ये चोरों का टोला है, ये मफाद परस्तों का टोला है। फजलुर रहमान गुज़श्ता 30-40 साल से जो है वो जो भी हुक्मरान जमात आती है, जो भी यानी कि खा वो अमराना हुकूमत हो या सियासी हो, ये उससे ये अपना हिस्सा लेता है। मुशर्रफ दौर में भी इसने जमीनें भी ली, इसने पैसे भी लिए मुशर्रफ का साथ देने के लिए। उसके बाद ये पीपल्स पार्टी में था, जरदारी का इसने साथ दिया और उसने लाखों नहीं करोड़ों बढ़ाए। और करोड़ों में डॉलर्स की बात कर रहा हूं, अगर रुपये में बात करें तो इसने अरबों बनाए। उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत आती है, ये उसका हिस्सा बन जाता है। तो मैं हैरान होता हूं कि सिराजुल हक या जमात इस्लामी जो है ये फजलुर रहमान का किस तरह साथ दे रही है। फजलुर रहमान के बाप ने कहा था एक वक्त, ये तारीख का ये हिस्सा है, ये उसके अल्फाज, उसने एक बार ये कहा था कि शुक्र है हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं हैं। यानी कि फजलुर रहमान ये जो है ये उस टोले से ताल्लुक रखता है जिसे पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं है। बड़ा मैं हैरान होता हूं कि सिराजुल हक साहिब को ये फजलुर रहमान का साथ देने से पहले मशरकी पाकिस्तान के शुहदा और बिलखसूस अल बदर और अशम्स के शुहदा को जहन में रखना चाहिए था। उन शुहदा की कुर्बानियों को जहन में रखना चाहिए था कि ये तो मुल्क के गद्दार हैं। ये फजलुर रहमान ने जब ये पीडीएम जो है ना वो तश्कील पा रही थी, तो उस वक्त उसने कहा था हम योम आज़ादी नहीं बनाएंगे, हम आज़ाद नहीं हैं, हम गुलाम हैं। ये इस वो कैटेगरी का शख्स है, जब इसको पैसे दिए जाए तो सब कुछ ठीक है। कितने सालों तक ये जन वो कश्मीर कौंसिल का जन वो मेंबर रहा, कश्मीर अफेयर्स कमेटी का ये मेंबर रहा, इस्लामी नजराती कौंसिल का ये मेंबर रहा, और इसने क्या किया? कुछ नहीं किया इसने। तो मैं हैरान हूं कि फजल रहमान साहिब को ये मौलाना सिराजुल हक साहिब को फजल रहमान साहिब का, फजल रहमान का, इस मौलाना का साथ देने से पहले सोचना चाहिए था मैं किसका साथ दे रहा हूं। इस तरह पीडीएम में दूसरी अहम जमात जो है वो जरदारी की है, जरदारी का टोला है, जो चोरों का टोला है। पीपल्स पार्टी के बारे में जमात इस्लामी को पता है
کہ پاکستان کو توڑنے میں ذوالفقار علی بھٹو کا کیا کردار ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا، مجیب الرحمان سے کہا تھا ادھر تم ادھر ہم۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ جو بھی مشرقی پاکستان جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ آج اسی ذوالفقار علی بھٹو کا جو مالک ہے وہ زرداری ہے، جو مسٹر 10% کے نام سے مشہور ہے، جسے ساری دنیا جانتی ہے۔ تو یہ زرداری ٹولے کو سراج الحق صاحب اور اس کی جماعت اسلامی یہ کس طرح اس کے ساتھ کوپریٹ کر رہی ہے، کس طرح اس کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، مجھے اس بات پہ میں حیران ہوں، مجھے بہت دکھ ہے یہ۔ اس کے بعد پی ڈی ایم کی تیسری اہم جماعت نون لیگ جو اتنا عرصہ جو حکمرانی کرتی رہی، کم و بیش 30 سال تک تو یہ پنجاب میں رہے، اس کے علاوہ پاکستان پر بھی ان کی حکمرانی کا دورانیہ جو ہے وہ 15 سال سے زیادہ کا دورانیہ ہے۔ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا کہ کم از کم نون لیگ کا ساتھ دینے سے پہلے وہ نواز شریف جو ہے اس کے بیانات پہ تو غور کر لیتے کہ اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بمبے دھماکے جو ہے، اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ بمبے دھماکوں میں پاکستان اور پاکستان کے حساس ادارے ملوث ہیں۔ حالانکہ بمبے کے جو دھماکے ہیں، وہ جو دہشت گردی ہے، اس کے بارے میں دنیا کے تقریباً تمام جو حساس ادارے جو ہے، اور جس میں انڈیا کے، بھارت کے اہم آفیشیل بھی شامل ہیں، وہ اس بات کا یعنی کہ وہ انکشاف کر چکے ہیں یہ بمبے دھماکے جو ہے یہ انڈین انٹیلیجنس را کے یہ جو ہے نا وہ ڈیزائن کردہ تھے۔ اسی طرح جو مسلمانوں کا سب سے بڑا قاتل مودی، جس نے کشمیری مسلمانوں کی جو ہے وہ حالات زندگی ابتر کر رکھی ہے، جو مسلمانوں وہ سمجھوتا ایکسپریس اور جو گجرات کا جو قتل عام ہے وہ مودی کی وجہ سے ہے۔ اور مودی کون ہے؟ یہ نواز شریف کا بیسٹ فرینڈ، جو بغیر ویزا پاکستان جب وہ آتا جاتا تھا، نواز شریف کے ہر فنکشن میں آتا تھا، اور نواز شریف کی بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ انڈیا میں ہے۔ جب پی ڈی ایم کے اجلاس میں جاتے ہیں تو ان کو نظر نہیں آتا کہ نواز شریف کے بچے تو اس میں کوئی نہیں ہے، نواز شریف کی بیٹی ہے لیکن اس کے بچے بھی باہر انجوائے کر رہے ہیں، اس کے بچے بھی وہ پاکستان نہیں آنا چاہتے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ وہ ایک عورت کو جانا یہ وہ اپنی لیڈر تسلیم کر رہا ہے، جس کا کردار ہی سب کے سامنے ہے۔ اس کے بعد زرداری کی لیڈرشپ یا کمانڈ میں آتے ہوئے سراج الحق یا جماعت اسلامی کو نظر نہیں آتا کہ پشتونوں کا ہر دل عزیز نقیب اللہ، اس کا قاتل کون ہے؟ راؤ انوار الحق، اس کا قاتل راؤ انوار الحق ہے۔ اور راؤ انوار الحق کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ سندھ گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے۔ تو کم از کم پشتونوں کے خون کی لاج ہی جناب سراج الحق صاحب آپ رکھ لیتے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک یعنی کہ ہر دل عزیز پشتون ایک خوبصورت نوجوان جو ہے، یعنی کہ آپ اس کے گھر، وہ نقیب اللہ کے گھر تو آپ افسوس کے لیے نہیں گئے، لیکن کیا ہے آپ زرداری صاحب سے جو وہ جھک کے آپ سلام کرتے ہیں، آپ پی ڈی ایم کے آگے جھکے ہوئے ہیں، جو شیطانوں کا ٹولہ ہے، جو چوروں کا ٹولہ ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے یہ۔ پھر اسی طرح سراج الحق صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ جو ہے نون لیگ کا اہم رہنما، کیا نام ہے اس کا، احسن اقبال کبھی جماعت اسلامی میں تھا، کبھی جمعیت میں تھا، اور کبھی ناظم، یہ جو ہے وہ ناظم بھی رہا ہے یہ لاہور کے تعلیمی اداروں میں، جمعیت کا ناظم۔ اور احسن اقبال کی والدہ کون تھی؟ وہ بھی جماعت اسلامی کی سینیٹر تھی۔ تو سراج الحق صاحب یعنی کہ احسن اقبال وہ ہے کہ جس نے اپنی ماں جو ہے اس کی عزت، اس کے احترام کو مد نظر نہیں رکھا، جس نے جماعت اسلامی سے غداری کر کے جماعت اسلامی کو چھوڑ کے جو نون لیگ میں چلا گیا۔ تو یہ نون لیگ جو ہے یہ مفاد پرستوں اور چوروں کا ٹولہ۔ زرداری کی جو ہے پیپلز پارٹی، قاتل بے نظیر کا قاتل کون ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے اس کا قاتل کون ہے، زرداری۔ اسی طرح جب بے نظیر قتل ہوئی، اس کے بعد زرداری نے پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے کیا کیا؟ سندھ کے تولورز میں ٹرینوں کو جلایا گیا، وہاں پہ جو ہے وہ پٹھانوں کا بھی قتل عام وہاں پہ کراچی میں کیا گیا پیپلز پارٹی کے نام پہ۔ تباہ پورے پاکستان کا لاک ڈاؤن کر دیا، دہشت گردی اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا، جانے یہ زرداری ٹولے نے۔
تو میں یہی آپ سے کہوں گا سراج الحق صاحب، جب آپ یہ پی ڈی ایم کے چوروں کا ساتھ دیتے ہیں تو خدا را ان کا ماضی تو دیکھ لیا کریں. آپ تو ایک ایماندار بندے ہیں. میں مانتا ہوں کہ آپ نے کوئی لوٹ مار نہیں کی، لیکن کم از کم آپ لوٹ مار کرنے والوں کا ساتھ تو نہ دیں. تحریک انصاف نے آپ کو سینئر، وہ میرے خیال میں آپ کو سینئر جو ہے نا وہ وزیر کا رینک دیا ہوا تھا. آپ کو ہر طرف سے آپ کی سپورٹ کی. آج اگر آپ جب ضرورت تھی آپ ان مفاد پرست لوگوں کو کا ساتھ چھوڑ کر اگر آپ تحریک انصاف کا ساتھ دیتے تو کبھی بھی ہار چور آگے نہ آتے. ہار چور اور اس طرح کے مفاد پرست لوگ جو ہے وہ آگے نہ آتے. میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک وقت وہ تھا کہ کبھی جو ہے وہ عورت کی حکمرانی پر یہ جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان یا اس کی پارٹی لوگ فتوے دیا کرتے تھے. اب وہ فتوے کدھر گئے؟ اب وہ کیا نام ہے اس کا، مریم نواز، وہ جس طرح یعنی کہ وہ آ کے وہ بیان بازی کوئی سلجھی عورت کی طرح وہ باتیں نہیں کرتی. جس انداز میں وہ جھوٹ بولتی ہے آپ کو اس کے جھوٹ نظر نہیں آتے. خود تو اس نے بلینز ڈالر کا اس نے وہ باہر پیسے اس نے شفٹ کیے ہوئے، بچے وہاں پہ اس کے انجوائے کر رہے ہیں. کبھی آپ نے اس سے پوچھا کہ کبھی آپ نے اسے کہا کہ بیوی ہمیں بیوقوف نہیں بناؤ، تم سیاست میں پہلے اپنے بچوں کو تو لے کے آؤ. کبھی آپ نے اسے کہا، کبھی آپ نے زرداری سے کہا کہ نقیب اللہ کے قاتل کو آپ نے پناہ دی ہوئی ہے. کبھی آپ نے فضل الرحمان سے کہا کہ تم کس جمہوریت کی بات کر رہے ہو، تمہارا باپ تو پاکستان مخالف تھا، تو وہ تو کہتا تھا کہ پاکستان جو ہے ہم اس کے گناہ میں شامل نہیں ہیں. تو مجھے بہت دکھ ہوا جب ایک ہار چور جو ہے وہ سینٹ میں آیا. آگے اللہ رحم کرے، آگے اللہ تعالی ہمیں اس چور سے بچائے جائے. میں یہی آپ سے کہوں گا کہ سراج الحق صاحب، آپ جو ہے نا وہ آپ کی وجہ سے اور آپ ہی جیسے لوگوں کی وجہ سے جماعت اسلامی وہ جماعت اسلامی نہیں رہی جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت اسلامی تھی. میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان کی دل سے قدر کرتا ہوں، میں ان کا احترام کرتا ہوں. ان کی وجہ سے یہ دیار غیر کے لوگ جو ہے ان کی، آپ کہہ لیں کہ ان کی تعلیمات، ان کی جو ہے وہ تصنیفات، ان کی بکس یا ان کو پڑھ کے پتہ نہیں کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. وہ جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ تھا آپ شاید اس کو بھول چکے ہیں، جماعت اسلامی شاید اس کو بھول چکی ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سے جس جماعت اسلامی کے لوگ، جمعیت کے لوگ اب یہ جمعیت اور جماعت اسلامی کو چھوڑ کر تحریک انصاف میں آ رہے ہیں. میں بھی کبھی جماعت اسلامی میں تھا، جماعت اسلامی کا فین تھا میں، لیکن یہی غلط فیصلے جو ہے یہ جماعت اسلامی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اسلام میں غیر جانبداری نہیں ہے. دنیا مانتی ہے وہ عمران خان کی ایمانداری کو. میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ عمران خان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر گیا تو رستے میں اس نے جوتے اتار دیے. اتنا بڑا عاشق رسول، کوئی ایک مثال اس کی آپ دے سکتے ہو؟ کسی ایک سیاستدان کی ایسی مثال کہ جو عاشق رسول ہے، جو ورلڈ لیول پر دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اسلام از ناٹ دا ریلیجن آف ٹیررزم، جو دنیا کو یہ میسج دے رہا ہے اور جو دنیا کو یہ کنوے کر رہا ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان میں گستاخی کو پسند نہیں کر سکتا. آپ اس شخص کی مخالفت کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی کے در پہ جاتا ہے تو رستے میں جوتے اتار دیتا ہے، جو جب اللہ اور اللہ کے گھر میں جاتا ہے تو رو رو کر ایک ہی دعا کرتا ہے، یا اللہ میرا پاکستان، یا اللہ میرا پاکستان، یا اللہ میرا پاکستان. یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے، یا اللہ پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرح بنا دے. جو اس تگ و دو میں لگا ہوا ہے، جو کرپشن کے خلاف جہاد کر رہا ہے اور آپ نے اس کا ساتھ نہیں دیا، آپ غیر جانبدار بن گئے. آپ کی غیر جانبداری کی وجہ سے چور آہستہ آہستہ آگے آ رہے ہیں. تو میں سراج الحق صاحب آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ اپنی یہ غیر جانبداری چھوڑیں، حق کا ساتھ دیں، اپنا دماغ استعمال کریں. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کو اتنے بڑے عہدے پر جو ہے نا وہ متعین کیا گیا تھا،
حضرت علی کا قول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی شخص ان سے ذاتی ملاقات کے لیے آیا تو آپ نے جو سرکاری لیمپ تھا اس کو آف کر دیا اور ذاتی لیمپ کی روشنی میں اس سے ملاقات کی۔ عمران خان کے لیے ہیلی کاپٹرز میں کھانے نہیں آتے، وہ میکسیمم اس کی کوشش ہوتی ہے، وہ زیادہ زیادہ کوشش کرتا ہے کہ مملکت خدا داد پاکستان جو ہے اس کے جو سرکاری اخراجات میں اس میں زیادہ سے زیادہ کمی کی جائے، اس میں زیادہ سے زیادہ کمی کی جائے۔ وہ فضول خرچی نہیں کرتا، وہ جہاں بھی جاتا ہے وہاں پہ اسلام اور پاکستان کا نعرہ لگاتا ہے، اسلام کی حقانیت کو بتاتا ہے۔ آج سے پہلے کسی بھی حکمران نے اس طرح اسلام کی ترجمانی نہیں کی، پاکستان کے جذبات کی ترجمانی نہیں کی، کشمیری عوام کے ترجمات کی ترجمانی نہیں کی جس طرح عمران خان کر رہا ہے، اور آپ اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ میں آپ سے کہوں گا خدا را عقل جو ہے نا، عقل سے کام لو، تھوڑا سا سوچو سمجھو۔ میں ہر ایک اپنے وہ سبسکرائبر سے کہوں گا، میرا پیغام سننے والے سے کہوں گا کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ میرا پیغام جو ہے جماعت اسلامی کے ہر کارکن تک جائے اور سراج الحق تک بھی جائے۔ کم از کم وہ ان چوروں کا ساتھ چھوڑ دیں، باقی خیر ہے، باقی تو ہیں ہی چور، ہمیں ان پہ کوئی گلہ نہیں ہے، وہ تو ہیں ہی چور، ان کا یہی بزنس ہے۔ لیکن کم از کم جماعت اسلامی اور سراج الحق جو ہے اس کو اپنے کردار کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں آج البدر الشمس کی تاریخ پڑھ رہا تھا، ان شہداء کی تاریخ پڑھ رہا تھا، تو میں تھوڑا سا ہائپر ہو گیا، جس وجہ سے میں نے کہا کہ میں اپنا پیغام دوں۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی امان میں رکھے، پاکستان کی حفاظت کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔